एनसीएन टीवी के 15 रोज़ा प्रोग्राम सेहत और आगही में शमसन जावेद की जानिब से डॉक्टर शाहिद एम शाहिद शाह को खुशामदीद। नाज़रीन, याद रहे कि प्रोग्राम सेहत और आगही का ये पहला प्रोग्राम है और इस तरह हम फर्दर आपको जो रोज़मर्रा की घरेलू इस तरह की बीमारी हैं इस पर हमारे साथ डॉक्टर शाहिद एम शाहिद हैं जो आपको तिब्बी मशवरे गाए बगाए देते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं उनकी फेसबुक पर बहुत सी आपने क्वालिज़री भी रोज़ पढ़ते हैं। उसके अलावा वो मुसन्नफ़ हैं, उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें बिखरे ख्वाब उजले मोती 2019 में शाया हुई, जिसमें अदबी मज़ामीन हैं। फिर आओ ज़िंदगी बचाएं 2020 में उन्होंने 25वीं आलमी तिब्बी अयाम की मुनासबत से लिखे अखबार और रसाइल से भी वाबस्ता हैं। रोज़नामा आफताब कोयटा इस्लामाबाद, फिर माहनामा मौलज कराची, माहनामा नया तादीब लाहौर, हम सब वेबसाइट, रोज़नामा जंग, संडे मैगजीन, अदबी दिलचस्पियों के अलावा कॉलम नवीस मज़मून निगारी करते हैं जिसमें तिब्बी और अदबी मज़ामीन होते हैं, तबसरा निगारी भी और करने के अलावा वो फ़नी शख्सियत पर भी बात करते हैं। उनकी आने वाली किताबें अब्रे गोहर, गोहर अफशां, बूंद से पहर, कैंसर से बचें, फलों की अफादियत, तालीमी काबिलियत। उनकी जो तालीमी काबिलियत है वो BSc B.Ed हैं, उसके अलावा वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। नाजरीन, पहले तो हम खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर शाहिद एम शाह साहब को, जिन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात में से वक्त निकाला हमारे लिए ताकि वो आज हमारे साथ बात कर सकें। जी डॉक्टर साहब, खुश आमदीद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं एनसीएन टीवी का नहायत दिल से ममनून। और ये बहुत अच्छा और खुशाइन है कि हम अपने लोगों तक जो सेहत के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो हम उन लोगों तक लाजमी पहुँचाएं। सो मैं आपका एनसीएन टीवी का नहायत ममनून कि आपने सेहत व आगाही के मौजू पर एक अच्छा प्रोग्राम आगाज किया है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपके कहने पर ही हमने खास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर को लिया, क्योंकि ये जो है आम पाया जाता है। तो नॉर्मल क्या है, हाई क्या है, ये ब्लड प्रेशर है क्या है, ज़रा वजाहत कीजिएगा ताकि आम नाजरीन जो दूर दराज इलाकों में देख रहे हैं वो ही जान सकें। जी जी अच्छा, सबसे पहली बात ये है इस सिलसिले के अंदर सैमसन साहब कि हमको सबसे पहले इस बात को जानना असल जरूरी है कि व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? एक होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का कम होना, जबकि हाइपरटेंशन का मतलब सादा जुबान में है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज हाइपरटेंशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड against the walls of blood vessels. Most of these pressures result from the heart pumping blood through the circulatory system. यानी दौरान खून के वक्त खून की नालियों पर जो दबाव पड़ता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अमूमन हाई ब्लड प्रेशर उस वक्त होता है जब इंसान का ब्लड प्रेशर गैर सेहत बख्श सतह तक बढ़ जाता है। यकीनन इस अमल में तंग
شریانوں سے مزاحمت بڑھتی ہے۔ مریض کی شریانیں جتنی زیادہ تنگ ہوں گی، بلڈ پریشر اتنا ہی زیادہ بڑھے گا۔ اس میں تو پرانا بلڈ پریشر ذہنی امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ واضح ہو کہ بلڈ پریشر دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 سسٹولک پریشر، نمبر 2 ڈایاسسٹولک پریشر۔ اب دیکھتے ہیں کہ سسٹولک پریشر کیا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ پریشر ہے جو دل کے سکڑنے کی حالت میں خون کی نالیوں میں موجود ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 120 ملی میٹر مرکری تک ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ڈایاسسٹولک کیا چیز ہے؟ یہ خون کی نالیوں میں کم سے کم پریشر ہے، اور یہ دل کے پھیلنے کی صورت میں ہوتا ہے، اور یہ عموماً 80 ملی میٹر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک جو بالغ انسان ہے اس کا بلڈ پریشر 120/80 ہوگا، جبکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا جو ہے بلڈ پریشر اراؤنڈ اباؤٹ 40 ملی میٹر مرکری ہوتا ہے۔ اب ایک سال سے لے ایک سال تک یہی بلڈ پریشر جو ہے بچے کا 80 mm تک جاتا ہے، اور پھر یہ ایک سال سے لے کر 12 سال تک بلڈ پریشر جو ہوتا ہے 100 mm ملی میٹر مرکری تک جاتا ہے۔ 12 سال سے 15 سال تک اس کی جو ریشو ہے وہ 110 تک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 15 سال سے 40 سال تک جو ہے بلڈ پریشر 125 mm یعنی ملی میٹر مرکری تک جاتا ہے۔ اب 40 سے لے کر 60 سال کی ایج تک جو ہے وہ 165 mm تک جاتا ہے۔ تو یہ ان شارٹ جو ہے ریشو میں نے آپ کے سامنے بلڈ پریشر کی بتائیں۔ اب سسٹولک پریشر بھی میں نے بتایا، ڈایا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ ان شارٹ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ دوران خون کے وقت خون کی نالیوں پر جو دباؤ پڑتا ہے اس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، ناظرین کو اس کی ساری وجوہات اور اقسام بھی سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کی جو کاز کیا لیں یا اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ نالیوں جو سکڑ جاتی ہیں، یا اس میں جو فیٹس آ جاتی ہے، یا ایک جو کولیسٹرول، جو اس قسم کا پریشر، دو اقسام بتائیے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں تاکہ لوگ بھی گریز کریں اس سے کہ کیسے روکا جائے؟ جی اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر ان لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے جو اوور ویٹ، یعنی کہ جن لوگوں کا وزن زائد ہے ان لوگوں کو بلڈ پریشر ہوگا۔ اس کے اندر خواتین بھی آ سکتے ہیں، اور آدمی بھی آ سکتے ہیں، بچے بھی آ سکتے ہیں۔ نمبر 2 کہ جو لوگ سالٹ کا استعمال جو ہے روزمرہ زندگی کے اندر بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ دے ڈونٹ ایٹ انف فروٹ اینڈ ویجیٹیبل۔ جو لوگ اپنی خوراک کے اندر پھل اور سبزیوں کا استعمال نہیں کرتے ان کو بھی ہی جو ہے بلڈ پریشر ان کا زیادہ ہوگا۔ نیکسٹ یہ ہے کہ ڈو ناٹ انف ایکسرسائز۔ جو لوگ روزمرہ زندگی کے اندر ورزش وہ نہیں کرتے ان کا بھی بلڈ پریشر ہمیشہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ ڈرنک دا مچ الکوہول اور کافی۔ اب دیکھیں، جو لوگ روزمرہ زندگی میں الکوہل کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، کافی بہت زیادہ پیتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ ان لوگوں کا بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اہم بات، جو لوگ بہت زیادہ تمباکو جو ہے مطلب نوشی کرتے، اسموکنگ، ان لوگوں کا بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ ڈونٹ گیٹ مچ سلیپ۔ اب جو لوگ جو ہیں اپنی نیند جو ہے وہ جو مناسب نہیں لیتے ان لوگوں کا بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اوور
65 ایج، یعنی جن لوگوں کی 60 سال یا اباؤٹ 65 ہو جاتی ہے، ان لوگوں کا اکثر بلڈ پریشر جو ہے، ایج فیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں اس چیز کو کہ وہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جو افریقن لوگ ہیں، ان کے اندر جو ہے جینیٹیکلی ان لوگوں کا جو ہے وہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ مین کازز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ۔ جی پلیز۔ یہ بھی بتائیے گا کہ جو بلڈ پریشر ہے اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، یا باڈی کے کون سے ایسے اعضاء ہیں جن کو یہ نقصان پہنچاتا ہے، یا کیا ہونے کے خدشات ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں جو ہے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کا دل متاثر ہوتا ہے، ہارٹ متاثر ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے گردے، کڈنیز کے اوپر اس کے بہت زیادہ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات کڈنی فیل بھی ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ کا برین ہیمرج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد پیشنٹ جو ہے کومے کے اندر چلا جاتا ہے، تو پھر وہاں سے واپس آنا اس کے لیے تو یہ جو ہے آپ کے دل پر، آپ کے برین پر، اور آپ کے کڈنیز پر، یہ 3 بڑے آرگن ہیں جو کہ اس کے لپیٹ میں آتے یہ کیسے بچا جا سکتا ہے، اور سمٹم جو ہیں اگر ہم دیکھیں کہ عام آدمی کیسے اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر جو ہے ہائی ہو گیا ہے، پھر اس کے گھر والے کیسے اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں یا کیسے کریں؟ اچھا، سب سے پہلی بات اس کے اندر میں اکثر جو دیکھتا ہوں کہ سیویئر ہیڈک، سر کے اندر شدید درد ہوگا پیشنٹ کو، اور اس کے بعد فٹیک اینڈ کنفیوژن، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہوگی، اور اس کے علاوہ چیسٹ پین، یہ جو ہے حصہ، اس کے اندر اس کو جو ہے اکثر درد ہوگی، اور یہاں سے درد جو ہے اس کے یہاں تک بائیں بازو تک جائے گی، اور نیکسٹ ایوین پرابلم، اس کو جو ہے دیکھنے کے اندر ڈیفیکلٹی پیش آئے گی، اور ڈیفیکلٹ بریدنگ، سانس لینے کے اندر دقت آئے گی، اس جو ہے بہت جلدی جلدی اس کو آئے گا، اور ریگولر ہارٹ بیٹ، یعنی کہ اس کے دل کی دھڑکن جو ہے بے قاعدہ ہو جائے گی، اور بلڈ ان یورن، اس کے یورن کے اندر بلڈ بھی آ سکتا ہے، اور یہ بہت ڈینجرس کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ویٹیگو، چکر آنا، اس آدمی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا کمرہ ہے، آدمی ہے آگے جو ہے، یہ چیزیں، اور اس کے ساتھ نوز بلیڈ بھی اس شخص کو ہو سکتی ہے۔ تو یہ اہم علامات ہیں جو کہ ایک ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ جی جی۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہ بھی ہو گیا کہ اس طرح ہوتا ہے، اور کیا کیا اس کے سمٹمز ہو گئے۔ اب یہ ذرا بتائیے گا کہ گھر میں ابھی ایک دم تو ہاسپٹل نہیں لے کے جا سکتا، یا ایمبولینس وہاں اتنی سہولت نہیں کہ ایک دم، تو اس کی فرسٹ ایڈ جو ہوتی ہے کہ فوری طور پہ اس کو بلڈ پریشر کو ڈاؤن کیسے کیا جائے، یہ ضرور ایک امپورٹنٹ ہے جو عام نالج ہونی چاہیے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو اس کو کس طریقے سے ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ انسان کا جو ہے اس کے ساتھ خوراک کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر یکدم نہیں شروع ہوتا ہے انسان، اس کے پیچھے بے شمار فیکٹرز ہیں، جس کو لگتے لگتے آخر انسان ایک سٹیج پہ آتا ہے کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا دیکھیں دنیا کے اندر بھی علاج ہے، اور حکمت بھی ہے اس کے علاوہ دنیا کے اندر، تو اس کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ایک سمپل وے ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پیشنٹ کو ہائی بلڈ پریشر ہو تو اسے فرسٹ ایڈ کے طور پر پانی جو ہے وہ لازمی لے لینا چاہیے۔ پانی کا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ بلڈ پریشر اس بندے کا فوری طور پر آپ کہہ لیجیے کم ہونا شروع۔ تو باقی یہ ہے کہ انگریزی ادویات بھی ہیں، ہومیوپیتھک بھی جو ہے ادویات ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر ساتھ ساتھ ان چیزوں کو رکھے۔ تو آئی مین ان ساری اگر وہ باتوں پر عمل کرے گا، احتیاط پر، تو وہ بچ سکتا ہے اپنی زندگی کو، نارمل لائف جو ہے اس کی ہو سکتی ہے۔ جی اور اگر اس کو لٹا دیا جائے اور جو اس کا سار ہے یا اوپر والا دھڑ ہے اور اس کو اونچا کیا جائے، پاؤں کی طرف سے وہ نیچے کیا جائے، تو پھر بھی جو ہے کیا اس سے خون کی افشار ہے یا بلڈ پریشر ہے وہ نارمل اس کو لایا جا سکتا ہے؟ ہر انسان کے اپنا اپنا ایکسپیرئنس ہے کہ بلڈ پریشر کس طریقے سے، لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کے اندر سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ایمرجنسی اگر ایسی آ جاتی ہے تو اس کے علاوہ دوائیاں ہی ہیں جو ایمرجنسی، اب میں ایلوپیتھک ادویات کے نام بھی یہاں پر نہیں بتا سکتا، یا کچھ چیزیں ہیں جو کہ وہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو باقی اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے کچھ دبانے سے اس کو جو ہے کرنے سے اوپر نیچے ہو سکتا ہے، فرق پڑ سکتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیشنٹ کو چاہیے کہ اب وہ پانی کا استعمال جو ہے وہ لازمی۔ یہ جب ایسی کوئی صورتحال ہو تو اسے ضرور ڈاکٹر سے پہلے رجوع کرنا چاہیے کہ رجوع لازمی کرنا جی، چاہیے۔ کہ اس کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا بلڈ پریشر لو ہے یا ہائی ہے۔ جی لو میں بھی کافی ساری مشکلات پیش آ جاتی ہیں، اور جی اگر جی ہائی ہے تو ہائی میں بھی بڑی ڈیمیج ہوتا ہے، بہت سارا نقصان ہوتا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں کہ آپ نے خوراک بھی بتایا کہ جو الکوہل کا، سگریٹ کا استعمال یا فیٹس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ان میں جی زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں احتیاطی تدابیر کی، کہ یہ نوبت آئے نہ کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی نہ ہو، ہائی ہونے کی نوبت نہ ہو۔ تو اس سے جی یہ سارا بچنے کے لیے کیا تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے عام آدمی کو؟ جیسا آپ نے بتایا بھی ہے کہ خوراک کا زیادہ تر ویجیٹیبل جو ہے وہ استعمال کریں، اور آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ اچھا، جی اس کے اندر دیکھیں 8-10 باتیں ہیں۔ ہم، اگر پیشنٹ ان کو دیکھ لے، اپنے ذہن کے اندر رکھ لے، وقتاً فوقتاً ان پر عمل کرے، تو وہ بلڈ پریشر سے بچ سکتا ہے۔ اب دیکھیں، نمبر 1 یہ ہے کہ جو نمک ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کرے، اور 40 کے بعد، 40 سال کے بعد انسان کو اپنی خوراک کے اندر نمک کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویجیٹیبل سے اور فروٹ سے آپ کو بہت سارا سالٹ جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر چلا جائے۔ تو انسان کو اپنی خوراک میں سب سے پہلی احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ نمک کا استعمال کم سے کم کریں۔ اس کے بعد کھانے کے اندر پھل اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نمبر 3، سموکنگ۔ اگر تو کوئی آدمی تمباکو نوشی کا عادی ہے تو اس سے یہ بالکل چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ تمباکو نوشی دنیا کا ایسا مسئلہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ہر سال جو ہے مطلب تمباکو نوشی کی وجہ سے اس جہان فانی سے رحلت کر جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ایشو ہے، اور ان لوگوں کا زیادہ بلڈ پریشر ہوتا ہے جو تمباکو نوشی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ یا ایسے لوگ جو اپنی زندگی کے اندر شراب نوشی، منشیات کا استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کا بلڈ پریشر ہمیشہ بڑھے گا۔ ایسے لوگ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے سیمسن صاحب جب تک وہ اپنی زندگی میں شراب نوشی، الکوہول، شیات جب تک وہ نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک ان کی زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔
اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ کا استعمال ہمارے یہاں بلکہ آپ کہہ لیجیے دنیا بھر میں ہے. یہ تقریباً فاسٹ فوڈ جو لوگ ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں مرگن غذاؤں کا کھاتے ہیں. آئل وہاں پہ ایسے ہوتے ہیں گھٹیا قسم کے استعمال کیے جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آرٹریز جو ہیں وہ بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے لوگوں کو بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے جن کی فزیکل ایکٹیویٹیز لائف کے اندر نہیں ہوتی، نہ تو وہ واک کرتے ہیں نہ ان کی ایکسرسائز ہوتی ہیں. لہذا ایسے لوگوں کو ایسی سرگرمیوں کے اندر حصہ لینا چاہیے جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے. کم سے کم واک مارننگ کی ایوننگ کی ان لوگوں کو ڈیفینیٹ کرنی چاہیے. اس کے اندر بہت ساری کمپلیکیشن جو ہے وہ آتی ہے. اہم اور خاص بات ذہنی دباؤ، مینٹل اسٹریس. اچھا اس کے اندر بھی یہ بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے حالات اچھے نہیں ہوتے. وائف کو بھی ہو سکتا ہے بلڈ پریشر، آدمی کو بھی ہو سکتا ہے غصہ بہت زیادہ آنا، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ان کا زیادہ رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہی ایسے لوگوں کو چاہیے میں کہ بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات جی جو بڑی ٹینشن آ جاتی ہے یا لو ٹینشن دیتے اٹینشن ہیں، بہت ہے. یہ اس کا بھی کوئی بلڈ پریشر بڑھنے کا عام تو کہتے ہیں نا بلڈ پریشر بڑھ گیا جی، غصہ آ گیا بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو گیا. یہ وجوہات آگے بنتی ہیں کہ بلڈ پریشر کو وہ ایک کنٹینیولی کر دیں کہ بلڈ پریشر ہو رہا سر دیکھیے ہے. جب ذہن کے اوپر مسلسل سٹریس رہے گا، ہائپر ٹینشن ہوگی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا تعلق انسان کے سٹریس کے ساتھ ہے. ٹینشن سے انکریز ہوتا ہے، ڈیکریز بھی ہو سکتا ہے، لیکن موسٹلی انکریز ہوتا ہے سٹریس میں. تو یہ بات صحیح ہے کہ اگر گھر کے اندر انوائرمنٹ ٹھیک ہو تو ہائپر ٹینشن سے ہم جو ہے وہ بچ سکتے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ادویات کو جو ہے وہ وقت پر لیا جائے. اب جو بھی آپ کا ڈاکٹر ہے آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے میڈیسنس، آپ اسے ان ٹائم لیں، وقت پر لیں، تو آہستہ آہستہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر پیشنٹ پریکاشن احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہوتا ہے اس کی لائف کے اندر بہتری آ سکتی. جی جی بہت شکریہ. اور ابھی آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ صحت ہے تو پھر آپ انجوائے کر سکتے ہیں، آپ کیا ان کو ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ 2-3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں. WHO کی رپورٹ کے مطابق سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق an estimate 1.28 billion adult age 30 from 79 years have underwide hypertension ہے. اب دیکھیں 1.28 ارب لوگ تقریباً 1.5 ارب آپ کہہ لیں کہ دنیا کی ایک تہائی آبادی کو جو ہے وہ بلڈ پریشر ہے. اب اس کے اندر ایج کیا ہے وہ 30 سے لے کے 79 تک، یعنی کہ اس عمر کے لوگوں کو یعنی کہ تقریباً 1.5 ارب لوگوں کو ہائپر ٹینشن اس دنیا کے اندر ہے. اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، ایک بہت بڑا ایشو ہے. اچھا اس کے بعد an estimated 46% of adults are unaware that they have the condition. اب دنیا کے اندر 46% ایسے لوگ ہیں جن کو نالج ہی نہیں ہے کہ مجھے ہائپر ٹینشن. اب ہمارے یہاں پر بہت سے ایسے رواج ہیں، لوگ اکثر جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں. اچھا مجھے سر درد ہوتا ہے بس ٹھیک ہے وہ کوئی جو ہے مطلب ڈسپرین کوئی لے لی یا کوئی اور لے لی تو وہ اس سے ٹھیک کر دیا. جائیں آپ اس کو دکھائیں، آپ اپنا بی پی کو دیکھیں. دیکھیں اس کے اندر 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 پوٹاشیم کا استعمال، نمبر 2
آپ کی ڈائٹس کا استعمال، فائبر کا استعمال. اب ویجیٹیبل کے اندر، فروٹس کے اندر فائبر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ فاسٹ فوڈ چھوڑ دے، اس کی لائف جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور وہ ٹھیک رہے گا. اس کا جو ہے آرٹریز کے اندر کولیسٹرول وغیرہ جو ہے اس کے بلڈ کے اندر وہ جو ہے مطلب نہیں جمع ہوگا. تو اس کے علاوہ فائبر اور پوٹاشیم، میگنیشیم، یہ 3 چیزیں ہیں. اور یہ آپ کو آپ کے جتنے پھل ہیں، امرود ہے، کھجور ہے، سیب ہے، انگور ہے، اس کے علاوہ آپ کہہ لیجیے جناب کیلے کے اندر کیا ہوتا ہے اور وہ آپ کے ہارٹ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے. ایک بڑی میں آپ کو دلچسپ ریسرچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایسی خواتین زندگی کے اندر جن کے بیٹا پیدا نہیں ہوتا، سائنٹیفک ریسرچ کی بات یہ کرنے لگا، یہ ویسے نہیں کرنے لگا. ایسی خواتین جن کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا، اگر وہ اپنی روزمرہ زندگی میں روز کے 3 کیلے یا 4 کیلے استعمال کریں، بائی نیچرل خدا ان کو بیٹے کی اولاد دے دے گا. بہت یہ بھی ایسا جی جی، ویری نائس. بہت اچھا آپ نے مشورہ بھی دیا. تو سارا جو لبے لباب ہے وہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سبزیوں کا، پھلوں کا استعمال اپنی لائف میں لائیں، کیونکہ بالکل. لوگ آج کل گوشت نہ ہو، چکن نہ ہو تو ان کا مزہ نہیں آتا. تو کچھ اور کہنا چاہیں کہ ہم اجازت لیں اپنے ناظرین سے؟ اچھا، اس کے اندر کمپلیکیشنز کیا پیدا ہوتی، میں وہ صرف آپ کو 2-3 جو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایسے پیشنٹ جن کو ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، ان کو جو ہے کیا ہو سکتا ہے، دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، فالج ان کو ہو سکتا ہے، اور اینوریزم جو ہے مطلب ان کے اندر خون کی کمی ہو سکتی ہے. ڈیمنشیا ایک ہوتا ہے، ذہنی بگاڑ جو ہے اکثر اولڈ ایج کے اندر ہوتا ہے، وہ ان کو ہو سکتا ہے. اور ان کی یادداشت جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے. تو یہ تھوڑی سی کمپلیکیشن ہے. اور آخر میں اپنے مطلب جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ اگر اپنی زندگی کے اندر نیچرل رہیں تو آئی مین کہ وہ ہائی بلڈ پریشر سے بچ سکتے ہیں. فاسٹ فوڈ وہ نہ کھائیں، اپنی روزمرہ زندگی میں پھلوں کا استعمال کریں، سبزیوں کا کثرت سے استعمال کریں، اور ایسی غذائیں جن کے اندر فائبر، میگنیشیم اور پوٹاشیم ہے. 3 چیزیں. اچھا، اب میں آپ کو صرف آخر میں یہ ہے کہ غذا سے ایسے لوگ جو ہیں اپنی زندگی کے اندر بہتری لا سکتے ہیں. نمبر 1 کیلا، وہ جیسے میں نے ایکسپلین کر دیا. اس کے علاوہ پیاز کا استعمال، شہد کا استعمال، لہسن، لیمو، میتھی، یہ چیزیں ہیں. اگر یہ سب چیزیں اینٹی آکسیڈنٹ ہیں. اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب جو فاسد مادوں کو خارج کرنے والی. آپ کے گردوں سے یہ چیزیں جو ہیں، یہ سب کے سب یہ ایسی چیزیں ہیں، تو اینٹی آکسیڈنٹ ہیں، اور ان سے یہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور ناظرین، آپ کی دلچسپی اور دیکھتے ہوئے کہ جو بڑا ضروری ہے کہ ہمیں صحت کے بارے میں بھی آگاہی ہونی چاہیے، اور ہم اگلی دفعہ کوئی اسی طرح کی عام بیماری آپ احتیاط کرنے سے یا اس طرح سے بچ پائیں تو ہم اگلی دفعہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اور ڈاکٹر شاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور آپ کا بھی تمام بہت شکریہ. جی، اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. تھینک یو سر. Okay.